अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज भी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसका इजलास हुआ। ये इजलास तवातुर के साथ हो रहे हैं और बुनियादी मकसद इसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएँ। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान से अगर कोई मसला हल नहीं हो रहा तो वो पाकिस्तान की मईशत का मसला है। हम इस वक्त एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल पर इस हवाले से खड़े हैं और ज़ाहिर है जो भी टामकटोइयाँ हमारे बस में हैं हम उस हवाले से मार रहे हैं। अभी आलमी बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ होशरबा इंकशाफात हैं। पाकिस्तान की 40% आबादी जो है वो इस वक्त ख़तरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है और आइंदा आने वाले बरस में मज़ीद 1.25 करोड़ के नीचे जाने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई तशवीशनाक है और ज़ाहिर है कि गुर्बत की शरह जो पिछले साल कुछ उसमें फ़र्क पड़ा था, अब एक मरतबा फिर इजाफे से तकरीबन 39.4% हो चुकी है और ये 34% से 39.4% पर पहुंची है। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है मुआशी इस्लाहात के हवाले से बहुत बात की जाती रही है। इस हवाले से बहुत सारी फंडिंग भी की गई, आलमी बैंक ने भी फंडिंग की, लेकिन नतीजा जो है वो ढाक के वही 3 बात है। बुनियादी तौर पर अब एक मरतबा फिर आलमी बैंक जो है वो ये बात कह रहा है कि आप 50,000 तक लोगों को जो है आप टैक्स लगाएं, आप नीचे भी जा सकते हैं। आप रियल स्टेट को जो है वो टैक्स करें, परचून की दुकानों को जो है वो टैक्स करें, आप 12.5 एकड़ तक अराजी वाले लोग जो हैं उनको भी टैक्स करें, अपने वसाइल जो हैं उनको आप बढ़ाएं। और ये इस सूरत हाल के नतीजे में हमारा जो तनख्वाहदार तबका है उसको मज़ीद कितना निचोड़ा जा सकता है। अब तो वो ज़िंदगी रेंग कर गुजार रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा जो है वो हो रहा है। जिस तरीके से बिजली के बिल हैं, जिस तरीके से इशाए ज़रूरिया का हाल है और जिस तरीके से महंगाई की शरह जो है, बात तो की जाती है कि 29% है जी, 31% है, लेकिन अगर आप मार्केट में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर खौफनाक सूरत हाल जो है वो दरपेश है। आवाम को भी रिलीफ की किसी तरफ से कोई उम्मीद जो है वो दिखाई नहीं देती है। कुछ हम बंदोबस्त करते हैं, कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट्स करते हैं, वो हुए हैं, उसके नतीजे में डॉलर रोज़ 1 रुपया नीचे आ रहा है, 285 तक आ गया है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल सिचुएशन है? अगले 3 बरसों में पाकिस्तान ने 70 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो अदा करना है। पाकिस्तान की बरामदात को फ़रोग़ देना है, कैसे होगा? प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ करना है, कैसे होगा? बराह रास्त सरमायाकारी जो है उसको पाकिस्तान के अंदर लाना है, कैसे होगा? ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत अरसे से इन पर बात हो रही है, होती रही है, लेकिन परनाला जो है वो वहीं का वहीं है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज की मेहमान शख्सियत जो है वो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे तो मईशतदान हैं, एक मुख्तलिफ सोच रखते हैं और उतने ही पाकिस्तान के लिए परेशान हैं जितना हर ज़ी शऊर शख्स जो है वो हो सकता है। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर नदीम उल हक वाइस चांसलर हैं पाइट के, माहिर इक़्तिसादियात हैं, पाकिस्तान के डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहे। नदीम साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या मसला क्या है? बुनियादी तौर पे हमें समझ में नहीं आ रहा हमने करना क्या है, हम समझना नहीं चाहते, या क्या खराबी कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है? नदीम साहब, जो दोनों बातें आपने कही, ना हम समझना चाहते हैं ना हमें सलाहियत है समझने की, उसके लिए जो हमने एक आसान सा हल निकाला हुआ है वो ये है, जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आती वो दूसरे पे बात डाल देता है, नकल करना सीख लेता है, या नकल भी करना नहीं सीखता, वो कहता है ये मेरा मसला हल कर देगा। तो हम सोचते हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा, कि आलमी बैंक हमारे मसले हल करेगा, फिर हम सोचते हैं फॉरेन इन्वेस्टर हमारे मसले हल करेगा, फिर हम सोचते हैं IMF हमारे मसले हल करेगा। तो मसला ये है कि हम ये समझ नहीं रहे, मेरा ख्याल हम अपनी जो ज़िंदगी है उसमें भी नहीं समझते कि सब मसले इंसान को खुद ही हल करने होते हैं, सब मसले मुल्कों को खुद ही हल करने हैं।
نہ عالمی بینک ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے، نہ کوئی اور حل کر سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ کوئی پیسے لے آئے، مجھے سمجھ نہیں آتی پیسے کیوں لے آئے. ہمارے جو مسئلے ہیں ندیم صاحب بڑے سمپل ہیں. پہلے تو ورلڈ بینک کے فگرز بالکل ٹھیک نہیں ہے، 40% پاورٹی کوئی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اور ہم ان سے کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے ڈبیٹ ہی نہیں کرتے، ہمیں سب پتہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے. ہمارا کوئی حکومت میں کوئی ادارہ نہیں جو ان کو پش بیک کرتا ہے، ان سے کچھ پوچھتا ہے. ہم ان کی ہر بات مان جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرضہ چاہیے، کیونکہ ہم بھیک مانگتے ہیں، تو ہم بھیک کے لیے کچھ بھی وہ کہتے ہیں مان جاتے ہیں، ہم کبھی چیلنج نہیں کرتے. جو ترقی ملک کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میں آپ کا ایک ملک کی طرف توجہ دلاتا ہوں جو بالکل مختلف ہے. چھوڑے انڈیا بنگلہ دیش، ہم اس کی روز بات کرتے ہیں. ایک ملک لے لیں جو ہم سے 1 سال بعد بنا تھا. اس ملک نے 10 سال میں اپنا جی ڈی پی گروتھ، ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں نا کہ 6% ہماری بڑی. اس ملک نے 10 سال میں اپنا جی ڈی پی گروتھ، کیا جی ڈی پی جو ہے چوگنا کر دیا. اتنی گروتھ تھی، 10 سے 12% گروتھ تھی. اس ملک نے آج وہ امیر ملکوں میں گنا جاتا ہے، وہ ہم سے بالکل پسماندہ ملک تھا. وہ ملک اسرائیل ہے، جس نے مسلمانوں کو بہت مارا ہے اور جو دنیا میں اتنی ترقی کر گیا کہ اٹ از دا موسٹ انوویٹو کنٹری ان دا ورلڈ. کیسے؟ انہوں نے ورلڈ بینک سے کوئی لون نہیں لیے، انہوں نے لوگوں کی بات نہیں سنی، انہوں نے اپنا کام کیا اپنے طریقے سے، جو بھی کچھ کیا مار کھا کھا کے بن گئے. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے اپنے مسئلے. اسرائیل کیسے بنا؟ اسرائیل دنیا میں تحقیق کا سب سے اول نمبر ملک ہے. اسرائیل پیٹنٹس اس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بن رہے ہیں. امریکہ کے پاس سب سے زیادہ پیٹنٹس ہوتے ہیں، پر اسرائیل کے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل میں ریسرچ بہت ہوتی ہے. انہوں نے جو اپنی فوج ہے، فوج بھی ریسرچ پہ چلتی ہے، پورا ملک ریسرچ پہ چلتا ہے. ہمارے یہاں ندیم صاحب ہم ریسرچ کو سمجھتے ہیں ایک گندی میلی گندی سی چیز جو ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہم کسی سے کاپی کر کے بن جائیں گے. سمجھ میں آتی نہیں، کیونکہ کاپی کرنے سے سمجھ نہیں آتی، انہیں اپنا کام کرنے سے سمجھ آتی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں معیشت کا پتہ ہی نہیں. ہم اس کو سوچتے ہیں کبھی کبھی سیاسی لڑائی کے بعد، کبھی کبھی معیشت کے نام سے بات کرتے ہیں. اچھا ندیم صاحب، اب ذرا ہم اس کو بائیفرکیٹ کر کے تھوڑا چلیں. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک بنا دیا جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے کہ جی 1 ونڈو آپریشن جو ہے وہ ہو جائے. یہ مختلف سیکٹرز ہیں، ان کو ہم لے کر چلیں گے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سرمایہ کاری آئے گی. وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ پھر حالات کو بہتر کرے گی. لیکن جو زمینی حقائق ہیں، آپ نے عمارت تو زمین کے اوپر بنانی ہے نا. اگر زمین ہی گیلی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ عمارت کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ اس طرف سوچا جا رہا ہے کہ معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ پھر لوگوں کو متوجہ کر سکیں اپنی جانب؟ دیکھیے ندیم صاحب، ہم نے ابھی ایک پیپر ختم کیا، ابھی کل پرنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم نے ساری سیاسی پارٹیوں کے جو مینیفیسٹوز پچھلے تھے اور جو ان کی ٹویٹر فیڈ ہے، فیس بک وغیرہ ان کی تقریریں ہوتی ہیں، ان کو انالائز کیا. اس میں ایک بات واضح ہے، بلکہ 2-3 باتیں واضح. ایک بات تو ہے کہ ان میں کوئی فرق ہی نہیں، آئیڈیولوجیکلی ان میں کوئی فرق نہیں. نارملی جو پولیٹیکل پارٹیز ڈیبیٹ کرتی ہیں اور جب آتی ہیں الیکشن میں تو ان کے آئیڈیاز فرق ہوتے ہیں. ان کی ہم جو ووٹ کرتے ہیں آئیڈیاز کے اوپر کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کس کے یہ نہیں صحیح، کس کو میں پسند کرتا ہوں، اس کے آئیڈیاز کیا سرمایہ کاری کے، اس کے آئیڈیاز کیا ملک چلانے کے، اس کے آئیڈیاز کیا ریفارم کے، اس پہ میں ووٹ کرتا ہوں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. نمبر 2، جب ہم نے ٹویٹر فیڈ وغیرہ دیکھی، وہ کبھی اکنامکس کی بات تو بھولے بھٹکے کبھی کرتے ہیں، اور وہ بھی سرسری قسم کی انڈیا سے ٹریڈ کر لو، بھوک مانگ لو، یہ وہ. اکنامک ریفارم کی پالیسی کی کوئی بات نہیں ہوتی. نمبر 1 تو یہ بات سمجھ لیں نا. ہم ایک واحد ملک ہیں جو اس چیز پہ نہ بات کرتی ہے نہ سمجھ آتی ہے. ٹی وی پروگرام ہم نے نیوز پیپر بھی انالائز کیے، ٹی وی پروگرام بھی بھولے بھٹکے اکنامکس ہوتے ہیں بہت زیادہ پروگرام. اور جو ایک اور چیز ہے، جو آپ کے ٹی وی پروگرام جو آپ کی ریٹنگ زیادہ لیتے ہیں وہ تو پولیٹیکل لڑائی کے ہوتے ہیں. ہمیں مزہ بھی پولیٹیکل لڑائی کا آتا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ واحد قوم ہے جو اکنامک ترقی نہیں چاہتی. تو یہ بھی نوٹ کر لیں. نمبر 3 بات جو آپ کا سوال ہے اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے، باہر سے آ کے ملک کوئی نہیں بناتا، بنانا تو ہم نے بنانا ہے. یہ 1 ونڈو شنڈو کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لوگ جو باہر والے ہیں وہ بے وقوف تو نہیں، وہ وہاں جاتے ہیں جہاں انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہو. اس وقت انویسٹمنٹ اپرچونٹی پوری دنیا میں بہت زیادہ اور بہت ریٹرنز آ رہے ہیں.
بلکہ پچھلے 50 سال سے یہی بات ہے، بہت ریٹرنز آتے ہیں. پاکستان کا ریٹرنز بہت لو ہے. پاکستان کا جو برا حال ہے سب کو نظر آ رہا ہے. یاد رکھیے جو انویسٹمنٹ کمیونٹی وہ بے وقوف نہیں ہوتی، وہ دنیا کے سب سے اچھے اکانومسٹ، اینالسٹ، انویسٹمنٹ اینالسٹ وغیرہ وغیرہ سب امپلوائے کرتے ہیں اور ہر کنٹری کا پورا معاونہ کر کے رکھتے ہیں. وہ ایسے نہیں بے وقوف نہیں کر آ جاتے ہیں کہ ان کو آپ ذرا سا کھانا کھلائیں گے تو وہاں کے پیسے لگا دیں گے. یہ ہوتا نہیں کبھی. ناظرین، ڈاکٹر ندیم الحق سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اب ندیم صاحب ذرا تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ ذرا کچھ چیزیں وہ بھی ڈسکس کر لیں جو بنیادی طور پر ہمیں درپیش ہیں. اب عالمی بینک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ 50,000 تک لوگوں کو ٹیکس کریں بلکہ اس کے نیچے بھی چلے جائیں اور آپ جا سکتے ہیں. آپ جو پرچون کی دکان ہے اس کو دیکھیں، ریئل اسٹیٹ کو جو ہے وہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ٹیکسیشن جو ہے وہ دیکھیں. کچھ سیکٹرز تو یقیناً ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس میں کوئی سکت ہے کہ مطلب وہ سانس لینے کے علاوہ ہر چیز پہ تو ٹیکس دے رہا ہے، اب اور کیا کرے؟ ندیم صاحب دیکھیے، اسرائیل کی میں نے بات کی تھی، چائنا کی بات کی تھی، وہ عالمی بینک کی ایڈوائس لے کے نہیں بنے. میں 30 سال IMF میں کام کرتا رہا ہوں. جو ملک بنے ہیں وہ اپنے بازوئے جان سے بنے، اپنی محنت سے بنے، اپنی عقل سے بنے. اگر ہم نے باہر کے کنسلٹنٹس کے پیچھے پھرتا رہنا ہے، کتاب بھی ایک بڑی اچھی نکلی کنسلٹنٹس پہ، اسے بھی بات کر لیں گے. کنسلٹنٹس کبھی نہیں آپ کو کوئی ٹھیک بات بتاتے، وہ بتاتے ہیں جو آپ کو شوق ہے. ہمارا جو موقف ہے جو ہم بار بار لکھتے رہے اور میں 30 سال سے لکھ رہا ہوں، پر obviously ہم اپنے بندے کو تو کوئی ترجیح نہیں دیتے. یہ ٹیکس والا معاملہ جو ہے جو IMF اور ورلڈ بینک میں دونوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم ایک ملک ہیں جہاں لوگ بالکل کچھ نہیں کر سکتے، ان پہ آپ ٹیکس لگائی جائے. دوسری چیز مجھے بتائیں، ٹیکس لگتا کس لیے؟ ٹیکس اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو بھی آئیں، چاہے انٹرم ہو جائے کچھ ہو، بار بار چین جائیں، بار بار امریکہ جائیں، بار بار ولایت جائیں، پھر ہمارے سیکرٹری صاحب بھی بار بار جائیں. ہم جتنے پیسے ضائع کرتے ہیں، یہ تو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ہم جتنے پیسے ضائع کرتے ہیں سرکاری گھروں پہ، گاڑیوں پہ، بڑے بڑے دفتروں پہ، فورن دوروں پہ، پھر عجیب عجیب دفتر بنائے ہوئے ہیں. 10,000 تو دفتر بنے. فار ایگزامپل ایک دفتر ہے یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اب ہمارے ایکسپورٹ تو بڑھتا نہیں، پر ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بندے ساری دنیا میں سارے کر رہے ہیں، کمرشل آفیسر ساری دنیا بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر بھی بند کر دیں اس کو، جب ایکسپورٹ ہی نہیں بڑھا سکتے تو کیوں بیٹھے ہوئے؟ اسی طرح بورڈ آف انویسٹمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ دفتر بڑھتے جاتے ہیں، 5-6 دفتر تو اسلام آباد میں ہے، پرومسز میں ہے وغیرہ. انویسٹمنٹ کبھی بڑی نہیں تو ان کو بھی کیوں نہیں فارغ کرتے؟ ہم کوئی ادارہ بند کرنے کو تیار نہیں. سرکاری افسروں پہ ہم نے ابھی ایک اور تحقیق کی ہے، ندیم صاحب یہ بھی سن لیجیے. ورلڈ بینک کی تحقیق تو آپ لوگ بڑی سناتے ہیں، ہماری تحقیق کو نہیں دیکھتے آپ لوگ. ہم مظلوم بیچارے غریب لوگ ہیں. ایک سرکاری افسر جو ہر پالیٹیشین آتا ہے سرکاری ملازم بھرنا چاہتا ہے، PIA کا اپنے بیٹا گھر کر دیا سرکاری ملازم بھر کے. ہم نے حساب لگایا ایک چپراسی سرکاری ملازم آپ لگاتے ہیں نا، تو اس کی لائف ٹائم کاسٹ، لائف ٹائم آج کا نہیں، لائف ٹائم کاسٹ اس کا بجٹ پہ 2.5 کروڑ کا آ جاتا ہے آج کی قیمت. اگلی قیمت دور آ جائے گا. اگر ایک افسر لگاتے ہیں سیکٹری یا وٹ ایور، اس کا تو اربوں میں خرچہ آتا ہے. تو آپ امپلائمنٹ بڑھائی جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، غریب آدمی اس کو دے دو نوکری. اچھا پھر یہ تو ڈائریکٹ کاسٹ ہے. پھر جب وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے PIA کے وہ جو یونین کا لیڈر ہے، اس نے کہا بھائی ہم آپ کو پرائیویٹائز کرنے نہیں دیں گے، آپ جو مرضی کر لیں. تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے بیڑا غرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو نکال ہی کوئی نہیں سکتا. آپ کے ججز بھی کہتے ہیں کہ جو ملازم نکال دیا اس کو آپ نے نکال نہیں سکتے، آپ نے اس کو پرماننٹ رکھنا، چاہے وہ کام کرے نہ کرے. تو مجھے بتائیے ایسے اکانومی چلتی ہے؟ اور کیا ہم نے ٹیکس ان لوگوں کے لیے دینا ہے؟ اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ فرمائیے گا، جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو جب یہ غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ اپنے اخراجات کے اندر کمی لائے، اس میں تو کوئی کمی نہیں آتی ہے.
کیا اس حوالے سے بھی کوئی یہ اسٹڈی کی ہے کہ ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ کس حد تک کم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بات کی جائے کہ جی ان کے فری پیٹرول بند کر دو، ان کے فری یونٹ بند کر دو، تو استدلال یہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو بڑا معمولی سا حصہ ہے۔ یہ تو آپ لوگ مان جاتے ہیں نا، ہم تو نہیں مانتے۔ ہم نے تو لکھی ہے رپورٹ، اس پہ بار بار رپورٹیں کی ہے کہ بھائی ان کے خرچے جو ہیں، جو فار ایگزامپل کوسار مارکیٹ کے سامنے جو گھر ہیں، اربوں کے گھر ہیں وہ، اب کیسے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تو پھر یار کس چیز سے فرق پڑتا ہے؟ تو پھر آپ یہ چھوٹے بندے سے ایک ٹیکس لے لیں گے 50,000 روپے، اس سے فرق پڑ جائے گا؟ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سنیں بھی تو صحیح نا بات، اور سمجھیں بھی۔ یہ جو چیز ہے ناٹ اونلی یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ضائع کر رہے ہیں پیسے، پر اس کے ساتھ ایک لائف سٹائل بھی ضائع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اپرچونٹی بھی ضائع ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ندیم صاحب جو سمجھنے والی ہے، بات باریکی کی ہوتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی باریک نہیں کر سکتے۔ اگلے دن مجھے ٹی وی پروگرام بلایا، انہوں نے یہی پوچھا، میں نے کہا جی کہ ہم 18th امینڈمنٹ ختم کر دیں۔ میں نے کہا جی ضرور کر دیں گے، پولیٹیکل بات ہے، میں اس پہ کیا کہوں، پر مجھے بتائیں جو 19 سینچری کا نظام بیٹھا ہوا ہے، بابو جو بیٹھے ہوئے 19 سینچری کے، جو ساری اکانومی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جو بار بار اکانومی کو روک دیتے ہیں۔ اصل پرابلم جو ہم نے اگین سلج جو ہماری سیریز ہے اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا، ورلڈ بینک کی تو بات سنتے ہیں، ہماری تو بات سنیں نا۔ ہم نے کہا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس کا جو نقصان ہے 70% جی ڈی پی کا ایک سائڈ پہ ہے، 60% ایک سائڈ پہ ہے۔ وہ جی ڈی پی سے زیادہ تو نقصان بیوروکریسی کا ہے، ججز کا ہے۔ اچھا یہ تو ہم سننے کو تیار نہیں، پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا سا ٹیکس لگا دو۔ چلیے ٹیکس لگا دیں، بالکل لگا دیں، پر ٹیکس لگا دیں تو لوگوں کو کام تو کرنے دیں نا۔ وہ ٹیکس لگا کے بابو پھر بیٹھ جاتا ہے، کہتا نہیں بھائی میرے سے این او سی لو، میرے سے پرمیشن لو، میرے دفتر کے بعد ہر ہفتے میں 2 دن بیٹھو، اور میرے سے ہر وقت مجھے شادیوں پہ لاؤ، مجھے یہ کرو۔ تو پھر اکانومی کیسے چلے گی؟ جبکہ سارے لوگ بیوروکریسی پہ چکر لگاتے رہیں گے، سارے لوگ پرمیشن لیتے رہیں گے، تو کام کس نے کرنا؟ پھر آپ کہتے ہیں سنگل ونڈو بار کے لیے بنا دو، ان کو مارو لوکل لوگوں کو۔ ایسے تو اکانومی نہیں چل سکتی۔ تبھی تو میں کہتا ہوں ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں چلانے میں اکانومی، نہ ہمیں شوق ہے اکانومی۔ اچھا ندیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب اب صورتحال تو یہ ہے نا کہ اب حالات بہت دگرگوں ہو گئے ہیں، اور پاکستان اس وقت ایک بڑی کرٹیکل سچویشن کے اندر موجود ہے اپنی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے، اپنی اسٹڈی کے بیس کے اوپر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون سے 3 میجر اقدامات جو ہیں وہ صورتحال کو بہتری کے راستے پر ڈال سکتے ہیں؟ ندیم صاحب میں نہیں مانتا کہ حالات خراب ہو گئے، کیونکہ ہمارے حکمران سیرے ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے، کوئی ہمیں چینج نہیں آیا بیہیویئر میں۔ جب حالات خراب ہوتے تو بیہیویئر چینج ہوتا ہے، ہمارا بیہیویئر نہیں چینج ہوا۔ پر آپ کے سوال پہ آتے ہیں، دیکھیے ہم نے تو بہت دفعہ لکھا ہے، 30 سال سے لکھ رہے ہیں، بٹ اگین جیسے عالمی بینک کی تو بات سنی جاتی ہے، اپنے مفکروں کی نہیں سنی جاتی۔ جہاں ترقی ہوتی ہے وہ عالمی بینک کو نہیں سنتے، وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ عالمی بینک گھس بھی نہیں سکتا اسرائیل کے اندر، آئی ایم ایف وغیرہ، وہ اسرائیل کچھ نہیں ہوتا کہتا، اسرائیل سے وہ پروگرام لیتے ہیں۔ اب اسرائیل پروگرام اگر کرنا تھا، لاسٹ انہوں نے کیا تھا میرا خیال 98-99 میں، انہوں نے واپس کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو 3 جو میں بات کروں گا، پہلی چیز بھائی آپ بیوروکریسی کو کوزے میں بند کریں۔ یہ جو ان کی اجارہ-داری ہے کہ وہ پوری اکانومی کوئی کام کرنے لگے اس سے پرمیشن لینی ہے، پرمیشنستان کا نظام ختم کر دیں۔ یاد رکھیے پہلی چیز پرمیشنستان ختم کرنا، دوسری چیز پلاٹستان ختم کرنا۔ پلاٹستان جو ہمارا ہے کہ پلاٹ کی اکانومی چل رہی ہے، میں نہیں کہتا ریل اسٹیٹ کو ٹیکس لگائیں، بالکل نہ لگائیں، میں نہیں کہتا پلاٹ کو ختم کر دیں، میں کہتا ہوں جو شہروں میں ان کی اجارہ-داری ہے، جو انہوں نے اپنے گھروں کی خاطر شہروں میں کنسٹرکشن روکی، گروتھ ہوتی کنسٹرکشن سے، پلاٹ سے نہیں۔ ہم نے پلاٹ پہ زور دیا اور کنسٹرکشن روکی۔ آج بھی F6 میں بیٹھا ہوں، F6 میں 2 سٹوری سے اوپر نہیں جا سکتے۔ آپ مجھے ندیم صاحب کوئی ہسٹری میں جگہ جا کے دکھا دیں، کسی ملک میں دکھا دیں تو 2 سٹوری بنتی ہے، شہر کے اندر 2 سٹوری شہر کے باہر بنتی ہے، بننے نہیں دیتے، کیونکہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں چھاتی نہ پڑے۔ اب یہ مصیبت ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساتھ کچھ بن نہیں سکتا، لاہور میں گورنر ہاؤس کے ساتھ کچھ بن نہیں سکتا، تو جو جگہ مہنگی ہو جاتی ہے اس پہ آپ کچھ بنا نہیں دیتے۔ نمبر 3، ایک تو پلاٹستان، ایک پرمیشنستان، یہ دونوں ختم کر دیں۔ نمبر 3، انسان بنا دیں ہمارے حکمران۔ برطانیہ کا منسٹر سیکرٹری اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ جو کلونیل نظام ہے جہاں یہ علیحدہ رہتے ہیں، جہاں یہ قوم کے خسارے پہ عیاشی کرتے ہیں، یہ ان کی انسینٹیوز خراب کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ نہ رہتے ہیں نہ ہمارے ملک میں۔ پھر یہ ہے کہ یہ سب عالمی بینک کے جو فارن ڈونرز ہیں ان کے ملازم ہیں۔ آپ کبھی پروگرام کر لیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سارے آپ کے سیکرٹریز جو ہیں
وہ پہلے بھی کام کرتے تھے ان لوگوں کے لیے اور ریٹائر ہو کے بھی ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کی انسینٹیوز کیا ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ دنیا میں ہوتا ہے. یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھیں جو ہمارے حکمرانوں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے انسینٹیوز کیا ہے، کہ ان کے انسینٹیوز ہیں اس ملک کی پالیسی بنانے کے یا ان کے انسینٹیوز ہیں ورلڈ بینک کی پالیسی کو کاپی کرنے. یہ 3 ریفارمز آپ کریں. اچھا، چوتھا ریفارم مارکیٹ. ہمارے پاس ایک مارکیٹ نہیں ہے کیونکہ ہر مارکیٹ میں بابو گھسا ہوا ہے. مارکیٹ وہ ہوتی ہے جہاں آپ اور میں آرام سے ٹریڈنگ کریں. یا گاڑی کی مارکیٹ ہے وہاں بابو گھسا ہوا ہے، ویٹ کی مارکیٹ ہے بابو گھسا ہوا ہے، بابو سے پرمیشن لے لے کے مر جاتے ہیں. وہ بھائی خدا کے واسطے مارکیٹ وہ ہوتی ہے جب بابو نہ بیچ میں. یہ آپ 4 چیزیں کریں تو ملک چل جائے گا. اچھا، اس میں اب ندیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے سامنے اس وقت جو صورتحال ہے، ایک تو جو ہم یہ ڈالر کا معاملہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، پھر جو ہماری ترسیلات زر ہیں وہ بہت متاثر ہوئی ہیں، اور تیسرا جو براہ راست بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی اس کے اندر ہمیں اس طرح کی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی ہے. آپ کو کیا وجہ دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا ہلکا سا ٹائٹننگ آف جو لوپ ہولز ہیں ہوا ہے تو ڈالر کی پرائس گرنا شروع ہو گئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا باعث خرابی ہے؟ دیکھیے جی، یہ ڈالر کی پرائس جو ہے یہ ہم کبھی نہیں سمجھے. 1960 میں 70 میں ایوب خان نے جب 5 سال کا ڈالر رکھا ہوا تھا تو ایک دم 11 پہ گیا. ہم نے اس پہ پیپر بھی لکھا ہوا ہے کہ 6 کرنسی کرائسس ملک میں آ چکے ہیں اور 6 کی 6 ہماری بے وقوفی سے تھے. کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بے وقوفی کی. 6 کرائسس میں بے وقوفی کی کیونکہ ہمیں ڈالر کی سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ایکسچینج ریٹ پالیسی. آج بھی وہی غلطی کر رہے ہیں. ڈنڈے سے پرائس دنیا میں کہیں سیٹ نہیں ہوتی، ورنہ بڑے ملک کر لیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے ٹیمپرری کچھ ہو جائے گا، جو ہمارے خسارے ہیں وہی کے وہی ہیں. ہم کچھ کسی کو پروفٹ نہیں جان دیتے. ہمارے پاس ابھی تک امپورٹ کی شارٹیج ہے، ہمارے پاس ابھی تک ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. تو یہ جو خسارے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو بیٹھیں گے آ کے، اور وہ بیٹھیں گے تبھی جب کہ ختم تبھی ہوں گے جب ایکسچینج ریٹ کو آپ چھوڑ دیں گے اور چلنے دیں گے، بازار میں چلنے دیں گے، بازار کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی تیسری چیز نہیں، اس میں ندیم صاحب ہوتا ہی ہے، بازار پہ چھوڑتے ہیں سٹے بازی شروع ہو جاتی ہے، ہولڈنگ شروع ہو جاتی ہے، منی لانڈرنگ شروع ہو جاتی. ندیم صاحب میں اس پہ کیا کہوں، دنیا جہان میں فارن ایکسچینج مارکیٹس ہے. مارکیٹ کا کام ہی ہے سٹے بازی، مارکیٹ کا نام ہی سٹے بازی ہے. یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بات. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے، کرنسی مارکیٹس میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شکاگو بورڈ آف ٹریڈ میں کیا ہو رہا ہے، یہ اپنا لنڈن کے اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے. بھائی مارکیٹ کا نام ہی سٹے بازی ہے. تو پھر ایکسپٹ کر لیں اگر آپ کو سٹے بازی پسند نہیں، چلے کمیونزم کی طرف چلے جائیں. پھر اپنا نظام، اپنی سوچ تو ٹھیک کرنے میں یہ روتا رہتا ہے، ہماری سوچ ہی ساری پتہ نہیں کیا ہے. ندیم صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گا، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں، یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ناظرین، ڈاکٹر ندیم الحق سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، بریک پر جانے سے پہلے جو ہم سٹے بازی کی تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، اب یہ جو ترسیلات زر کا مسئلہ ہے اور براہ راست سرمایہ کاری کا مسئلہ ہے، کچھ نجکاری سے بھی جڑا ہوا ہے، آپ کیسے یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ بڑی سمپل بات ہے. نجکاری میں تو مفتاح اسماعیل بھی کہتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں نجکاری تو ہم کر ہی نہیں سکتے. نجکاری جو ہے یہ بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے. کوئی بھی چیز بیچنا یا اس کو چلانا بہت کمپلیکس سبجیکٹ ہے. آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں. مفتاح کہتا ہے کہ 5 سال لگ جاتے ہیں کوئی چیز پرائیویٹائز کرتے کرتے. پرائیویٹائز کرنا بڑی تحقیق کا کام ہے، بڑی سوچ کا کام ہے. اس پہ اکاؤنٹنٹس بھی چاہیے، اکانومسٹ بھی چاہیے، مارکیٹ پروفیشنل بھی چاہیے، انویسٹمنٹ پروفیشنل بھی چاہیے. یہ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ سیکرٹری پرائیویٹائزیشن جو لگ جائے گا، جو کل سیکرٹری ہیلتھ تھا، کل پرسوں سیکرٹری وہ انرجی تھا یا کچھ، وہ کر دے گا. یہ ایسے تو نہیں کام دنیا میں چلتا. اب واحد ملک ہے جو 19 سینچری کے ساتھ دنیا ملک چلا رہے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. نجکاری کا اگر آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے، ایف پی آر کے لوگ چھوڑے ہوئے، تو پھر بتائیں وہ کیوں نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو ان کو نکالیں. نمبر 2، مارکیٹ. لوگ انویسٹ کرتے ہیں مارکیٹس میں.
मार्केट आप चलने नहीं देते। जब मार्केट चलती है आप कहते हो ये तो स्पेकुलेशन हो, ये तो वो हो गया, क्या आप कहते हैं सट्टाबाजी। मैं तो कहता हूँ स्पेकुलेशन, मैंने तो इकोनॉमिक्स जो सीखी है ही स्पेकुलेशन और कुछ नहीं। अगर आप सोचें इकोनॉमिक्स पे मार्केट स्पेकुलेशन ही तो क्या है। आप देखते हैं कीमत बढ़ रही है तो आप फौरन कुछ लेके बैठते थे, इसको आप होर्डिंग कहते हैं। भाई होर्डिंग कैसे होगी? मैं एप्पल का स्टॉक लेता हूँ क्योंकि कीमत बढ़ने वाली है, मैं ले लेता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं कोई चीज लेता, शिकागो बोर्ड में जाता हूँ, तेल खरीदता हूँ, कीमत बढ़ रही है, मैं तेल खरीदता हूँ, तो मैं होर्डिंग कर रहा हूँ। भाई ये तो मार्केट है। तो अगर हम ये मार्केट को समझने ही नहीं चाहते तो फिर हमारा कसूर है। नंबर 3, आप आ जाए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नदीम साहब वही होती है जहां लोग कर रहे हैं। आप और मैं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप और मैं इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? हमें आप और मैं इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होनी है। हम लोग बैठ के इकट्ठे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मक्खियां भी वहां आती है जहां शहद हो। जब पाकिस्तानी धड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, धड़ मार्केट में चीजें बढ़ रही है तो लोग आते हैं। देखें रियल एस्टेट में जब प्लॉट की कीमत बढ़ी होती है बाहर से बहुत पैसे आ जाते हैं। जब प्लॉट की कीमत खत्म कर देंगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। पर आप अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट तो बनने ही नहीं देते। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में रियल एस्टेट है ही कोई नहीं। आप मुझे बताइए आपके पास कौन सी सबसे ऊंची बिल्डिंग है? आज तक पाकिस्तान में 50 स्टोरी की बिल्डिंग कोई नहीं बनी। आप दुबई में जाएं, इजिप्ट कायरो में जाएं, आप चाइना में जाएं, आप बांग्लादेश में जाएं, आपको 50 स्टोरी की बिल्डिंग बनी मिलती है। नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास अब आखिरी 1-1.5-2 मिनट रह गए हैं। सवाल ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर से एक आम आदमी इस वक्त बहुत कर्ब में है, अज़ियत में है, और ज़ाहिर है उसके लिए बड़ा तकलीफ़ दह मरहला है, और उसको ये शाम जो है ये उसके लिए सुबह बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है, कोई इस वक्त जिस तरीके से हम चल रहे हैं, कोई हम लोगों के लिए कोई आसानी आगे आपको दिखती है कि नहीं, शिकंजा और टाइट होगा? देखिए जी, टाइट करते जा रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक की प्रिस्क्रिप्शन है, जो आप बार बार कह रहे हैं टैक्स लगाओ, मेरा ख्याल ये बेवकूफ़ वाली बात है। अमेरिका में रिसेशन आती है वो टैक्स गिराते हैं, हमारे पास रिसेशन आती है हम टैक्स बढ़ाते हैं। तो मुझे इकोनॉमिक्स, दुनिया जहान में इकोनॉमिक्स यही है कि भाईजान आप टैक्स जब रिसेशन आती है टैक्स गिराए, तो हमें तो टैक्स गिरना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ है? हमने बड़ी कोशिश की, मैं 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ गरीब आदमी को खोखे लगाने दो। आप खोखे तो लगा नहीं देते। गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी का एक ही ऑप्शन है, मेरी नौकरी करे। तो अगर आप गरीब आदमी को खोखे नहीं, या वो ग्रीस भागे और जाके डूब जाए रास्ते में। जो भागते हैं लोग वो यहाँ क्यों नहीं काम कर सकते? नंबर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान को हम कहते हैं टैलेंट रिपेलेंट कंट्री। हम यहाँ से जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भगा देते हैं। इस पे 30 साल से हम लिख रहे हैं कि आप ये ब्रेन ड्रेन को खत्म करें। भाई जो हमारे अच्छे साइंटिस्ट बाहर बैठे, जो हमारे अच्छे इंजीनियर्स बाहर बैठे हुए, जो हमारे अच्छे डॉक्टर हैं बाहर बैठे हुए, आप क्यों नहीं उनके लिए निजाम बनाते यहाँ बैठे? आपका डॉक्टर यहाँ आता है अगर सरकारी नौकरी में, तो वो ग्रेड 20 से ऊपर जा नहीं सकता। आपका PhD ग्रेड 20 से ऊपर नहीं जा सकता। आपका टाउन प्लानर ग्रेड 20 से ऊपर नहीं जा सकता। आपने एक अजीब निजाम बनाया हुआ है जहां आप एक टैलेंटेड बंदे की कदर नहीं करते। फिर आप गरीब आदमी को मौका नहीं देते। भाई छापी लगाओ, भाई कुछ करो, जो करना चाहते हो करो, हम आपसे पूछते नहीं। तो आप जो परमिशंस का निजाम है, जो परमिशनिस्तान है, जो बाबू आपकी सारी जिंदगी बताएगा आपने क्या करना है, उसमें फिर किसी ने क्या करना है उसको तब्दील करने की जरूरत है। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर नदीमुल हक, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।